सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, रसूल हैं, जिनकी अहादीस पर हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ अमल करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयतुल मुनाफिक़ि सलासुन, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। नंबर 1, इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। नंबर 2, व इज़ा वअदा अख़लफ़ा, जब वादा करता है तो वादे के ख़िलाफ़ करता है। नंबर 3, व इज़ा तुमिना खाना, जब उसको अमानत दी जाती है तो ख़यानत करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 अलामतें बतलाई हैं। नंबर 1, झूठा होना। नंबर 2, वादा खिलाफ़ी करने वाला। नंबर 3, ख़यानत करने वाला। ये रिवायत आपको सही बुखारी और सही मुस्लिम किताबुल ईमान में मिलेगी। सही बुखारी हदीस नंबर 33 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 59 इसी हदीस के मुत्तसिल ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक और रिवायत बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसके अंदर ये 4 खसलतें, 4 आदतें हों वो मुनाफिक ही हो सकता है। उनमें से 3 खसलतें और 3 आदतें ऊपर जो मैं बयान कर चुका हूँ यही हैं। चौथी खसलत और चौथी आदत ये है कि मुनाफिक की वो गालम गलोच और गालियाँ वगैरह देता है। इसी तरह दोस्तों एक और हदीस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन इसके रावी हैं। जब सवाल किया गया कि मोमिन झूठ बोल सकता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। एक और रिवायत में है क्या मोमिन झूठ बोल सकता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये मोमिन की आदत नहीं है झूठ बोलना। ये रिवायत आपको तारीख़ दिमश्क और अल्लामा इब्न जरीर ने तहज़ीबुल आसार के अंदर इस रिवायत को बयान किया है। इन दोनों रिवायतों को बयान करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आज जो हम मसला आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, एक मसला जिस पर गैर मुक़ल्लिदीन के नाम निहाद अहले हदीस आलिम ने इस मसले पर फ़िक़्ह हनफ़ी के एक मसले पर एतराज़ किया है और उस पर हमारी तरफ झूठी निस्बत भी की है, झूठ भी बोला है, ख़यानत भी की है और गालम गलोच वगैरह भी की है। अब आइए हम देखते हैं कि वो कौन सा मसला है जिस पर इन्होंने एतराज़ किया है और उस एतराज़ का क्या जवाब है। पहले आप उसकी वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ और समाअत फरमाएँ। फतावा आलमगीरी अल-मुरूफ़ हिंदिया, मैंने कहा नबी सामरुल कल्बे खबीसन, कुत्ते की कमाई क्या है? हराम है। 500 हनफी उलमा का इजमा, क्योंकि ये कितने लिखा 500 हनफी उलमा का इजमा, अलियास कुमन एंड पार्टी, ठीक है जी, अबू फत्तान, ठीक है जी, शैतान दे एजेंट दे चेले जिन्ने भी ने उन्होंने दा आर्गन, काबला हक, जिल्द नंबर 4, शुमारा नंबर 1, सफा नंबर 29, उस पर लिखा है 500 हनफी उलमा का इजमा है फतावा आलमगीरी पर। किन्ने उलमा दा? 500 दा। अब देखिया जे सवेरे कितने सारे अमरीका पाकिस्तान टुरे होने के थोड़ा कारोबार नवा शुरू हो गया। कहता क्या? वफी फतावा अहले समरकंद इजा ज़बाहा कल्बाहू, ये कुत्ते को ज़बा करे, अपने कुत्ते को ज़बा करे, व बाअ लहमहू, और उसका गोश्त बेचे, जाज़ा जायज़ उठाओ यार किया बकजा इजा ज़बाहा हिमारहू, ये अपने गधे को ज़बा करे, व बाअ लहमहू, तो ओदा भी गोश्त बेचे, खोते दा भी। नबी अलैहि सलाम खैबर दी जंगे
ہجے گدا دورہ نہیں سے خیبر دی جنگے نبی علیہ السلام لوگوں سن لو نبی کا اعلان کرنے والا بھیجا جاؤ جا کے اعلان کر دو ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ. لوگوں اللہ تعالی اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو گدوں کے گوشت سے منع کرتا ہے. اور فقہ حنفی والا کہتا ہے اگر اپنے کھوتے نو ذبح کرے اور اودا گوشت بیچے کہ لج گدا ہے یہ بھی جائز. اگر کہتا ہے وہ یہ جوز ہو کہتا صبر کرو بڑی چھٹی ملے گی تانے دیں گے بھابی ملک فقہ ہوں دے ہوں نعرے لاؤ فقہ حنفی زندہ آباد کتے کا گوشت کھانا والا زندہ آباد کھوتے کا گوشت کھانا والا زندہ آباد. تے بھابی مرد آباد کیوں گے کھوتے کے گوشت تو روک دینے کیوں کتے کے گوشت تو روک دینے تے چوچ رکھا دیو کہ جڑا کتے کے گوشت تو روکے منکر فقہ حنفی جڑا کھوتے کے گوشت تو روکے منکر فقہ حنفی. اور اگے کہتا ہے وہ یہ جی ناظرین و سامعین کرام غیر مقلدین کے نام نہاد مولوی یحییٰ عرفی کی باتیں آپ نے سن لی. اس مختصر سی ویڈیو میں جو غلط بیانیاں انہوں نے کی ہیں ان کی ہم آپ کے سامنے نشاندہی کرتے ہیں. نمبر 1 انہوں نے جھوٹ بول کر یہ کہا کہ فقہ حنفی میں گدھے اور کتے کا گوشت کھانا جائز اور بیچنا بھی جائز. نمبر 2 انہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو ادا کرتے ہوئے نامکمل ادھوری عبارت پیش کر کے خیانت کا ارتکاب کیا. نمبر 3 آپ نے سنا کہ اس مختصر سی ویڈیو میں وہ کتنی غلط بیانی اور کتنے غلط گندی زبان استعمال کر رہا اور کتنی گالیاں دے رہا ہے. عزیز دوستوں اس آدمی کے جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے فتاوی عالمگیری کی مکمل عبارت پیش کرتا ہوں. یہ ہے مکمل عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ فتاوی عالمگیری ہے جلد صفحہ نمبر 115 جلد 3. یہ عبارت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وفی فتاوی اہل سمرقند اذا ذبح کلبہ وباع لحمہ جازا وکذا اذا ذبح حمارہ وباع لحمہ. یہاں تک غیر مقلد مولوی یحییٰ عرفی نے عبارت پڑھی ہے. اس کے علاوہ آگے دیکھیں وَهَذَا فَصْلٌ اخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيهِ بِنَاءٌ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي طَهَارَةِ هَذَا اللَّحْمِ بَعْدَ الذِّبْحِ. عزیز دوستوں اور ساتھیوں یہ مکمل عبارت آپ نے ملاحظہ فرمایا. آپ بار بار اس کو دیکھیں اور پڑھیں. اس پوری عبارت کے اندر کہیں بھی گدھے اور کتے کے گوشت کھانے کا مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ہے. عربی کے اندر کھانے کے لیے اکلن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اکلا یاکلو حمزہ کاف لام. اب آپ دیکھیں کہ پوری عبارت میں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی. اس سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث علماء کتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں اور جھوٹ سے اپنا مذہب اور مسلک آگے بیان کرتے ہیں. اب فتاوی عالمگیری کی جو عبارت ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں. عزیز دوستوں اور ساتھیوں غیر مقلد مولوی یحییٰ عرفی نے فتاوی عالمگیری سے جو مسئلہ اور عبارت نقل کیا ہے اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنے سے پہلے چند اصولی باتیں آپ کے سامنے کروں گا, ان کو آپ ذہن نشین فرما لیں. عزیز ساتھیوں جس طرح احادیث کی کتابوں میں بعض احادیث صحیح بعض منسوخ بعض ضعیف اور بعض متروک اور شاذ ہوتی ہیں لیکن ان میں سے ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی, اسی طرح کتب فقہ اور اس کے شروحات اور فتاوی جات میں بعض اقوال غیر مفتہ بہا غیر معمول بہا شاذ اور مرجوع اقوال ہوتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ فقہ حنفی نام ہے ان اقوال کا جو مفتہ بہا ہو معمول بہا ہو اور ان پر عمل کیا جائے. انہی اقوال کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. لہذا غیر مفتہ بہا غیر معمول بہا مرجوع اور شاذ اقوال کو بہانہ بنا کر مذہب حنفی پر اعتراض کرنا یہ منکرین حدیث والا شیوا اور طریقہ ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے. کیونکہ منکرین حدیث بھی ضعیف و موضوع حدیث کو بہانہ بنا کر عوام کو دھوکہ دے کر ذخیرہ احادیث سے انکار کرتے ہیں اور اسلام پر کئی قسم کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں. یہی کام غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث جماعت کا بھی ہے کہ وہ فقہ حنفی کے غیر مفتہ بہا اور شاذ اقوال کو لے کر عوام کے سامنے بیان کر کے
ان پر اعتراض کر کے فقہ حنفی سے ان کو دور کرتے ہیں اور اسلام سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو اس عبارت کے اندر بیان ہوا ہے، مکمل جو عبارت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں اصل بیان یہ ہے کہ کتے اور گدھے کو اگر کسی نے شرعی طور سے ذبح کیا تو کیا اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے یا نہیں، پھر اس کا بیچنا فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے میں فقہائے احناف کے درمیان خود اختلاف ہیں، بعض جواز کے قائل ہیں لیکن اکثر محققین احناف عدم جواز کے قائل ہیں۔ جو جائز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرعی طور پر ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت سے نجاست زائل دور ہو جاتی ہے، اور جن کے نزدیک ناجائز ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ذبح کرنے کے بعد بھی اس کے گوشت سے نجاست زائل دور نہیں ہوتی، اور یہی احناف کا مفتبی اور اصح اور راجح قول ہے۔ غیر مقلدین پہلے والے قول کو لے کر اعتراض کرتے ہیں جو کہ ان کا عمل درست نہیں ہے۔ عزیز دوستوں، یہاں تو ہم نے آپ کے سامنے ان کا جھوٹ واضح کر دیا کہ یہ مولوی جھوٹا آدمی ہے۔ اب اس کے بعد اس کی خیانت کو بھی واضح کر دیتے ہیں۔ اب غیر مقلد مولوی یا عارفی نے فتاوی عالمگیری سے ادھوری اور آدھی عبارت نقل کر کے اس میں ثابت کر دیا کہ یہ خیانت ہے اور خائن آدمی ہے، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث علماء اور مناظرین خیانت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی عبارت کے بعد جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، پھر دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ اسی عبارت کے بعد فتاوی عالمگیری میں خود لکھا ہے جو عبارت اس مولوی نے بیان کی ہے، وَهَذَا فَصْلٌ اخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيهِ بِنَاءٌ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي طَهَارَةِ هَذَا اللَّحْمِ بَعْدَ الذِّبْحِ۔ یہ فصل ہے، اس معاملے میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے، اختلاف کی بنا وجہ ذبح کرنے کے بعد اس گوشت کی طہارت یعنی پاک ہونے میں بھی اختلاف پر ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد گوشت نجس ہوتی ہے تو ان کے نزدیک اس کی بے اور خرید و فروخت بھی ناجائز، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ گوشت ذبح کرنے کے بعد اس سے نجاست زائل ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ گوشت کا بیچنا بھی جائز۔ اب چونکہ مفتبی قول وہ میں آپ کے سامنے بعد میں بیان کروں گا۔ اب یہاں اس عبارت کے اندر دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک عبارت پڑھی ہے کہ پھر روایت صحیحہ، فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر روایت صحیحہ، مذکورہ گوشت کے جواز بے کا ثبوت روایت صحیحہ میں ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ روایت صحیحہ کا تو معلوم ہے، بیان ہے، لیکن فتویٰ نجاست اور عدم جواز بے پر ہے، یعنی بے اس کا جائز نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کو آپ مزید یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک محدث دو روایتیں بیان کرتا ہے، دونوں روایتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن محدث کسی ایک روایت کے بارے میں اپنا فیصلہ قائم کرتا ہے تو اس کا فیصلہ اس کا مذہب اور اس کا عمل سمجھا جائے گا، جس پر انہوں نے اپنا فیصلہ قائم کیا ہے اس کو راجح اور صحیح قرار دیا جائے گا۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں دو روایتیں ران کی سطر کے متعلق نقل کی ہیں۔ ایک روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ران سطر میں داخل نہیں، اور دوسری روایت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وغیرہ کی روایت سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ران سطر میں داخل ہے۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں، لیکن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وحدیث انس اسند، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت زیادہ قوی اور صحیح ہے۔ یہ کہہ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ ران سطر میں داخل نہیں ہے، لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفتبی اور معمول بھی قول یہی ہوگا کہ ران سطر میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کتب احادیث میں محدثین کے اس ترک اور اس طریقے سے۔ اب عزیز دوستوں، میں آپ کے سامنے فقہ حنفی کا مفتبی قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ احناف کا مفتبی اور راجح اور درست مذہب یہی ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اگر شرعی طور پر ذبح بھی کیا جائے، اس کے بعد بھی کتے اور
گدھے کا گوشت اور حرام جانوروں کا گوشت اس سے نجاست زائل نہیں ہوتی، اور جب نجاست زائل نہیں ہوتی تو ان جیسے گوشت کو آگے بیچنا بھی جائز نہیں ہے، اس جیسے گوشت کو بھی آگے بیچنا جائز نہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ ہے البحر الرائق جلد 1 صفحہ 189، زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم، ان کی وفات جو ہے 979 یعنی 979 ان کی وفات ہے، 979 حضرت کی وفات ہے، اور اس کا تکملہ کرنے والے شیخ محمد بن حسین بن علی الطوری القادری الحنفی، ان کی وفات 1138 1138۔ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، وَصَحَّ فِي الْأَسْرَارِ وَالْكِفَایَةِ وَالتَّبْیِین نَجَاسَةٌ، کہتے ہیں کہ اسرار نامی کتاب اور کفایہ نامی کتاب اور تبیین نامی کتاب جو ان کی شروحات ہے ہدایہ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ درست اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ گوشت نجس ہی ہوتی ہے اور ناپاک ہی ہوتی ہے، پاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسی کتاب سے دوسرا حوالہ آپ سن لیں، دوسرا حوالہ ہے وفی المعراج انہ قول محققین من اصحابنا، کہ یہاں معراج میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارے اصحاب میں سے محققین احناف کا قول یہی ہے کہ وہ کیا ہے، نجس ہی ہوتی ہے، پاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح تیسرا حوالہ آپ سن لیجئے، وفی الخلاصۃ وهو القول المختار واختارہ قاضی خان فی التبیین انہ قول اکثر المشائخ، خلاصہ میں یہ ہے کہ مذکورہ گوشت کی نجاست قول مختار ہے اور اسی کو قاضی خان نے اختیار کیا ہے۔ تبیین میں ہے کہ یہ اکثر مشائخ کا قول ہے۔ اسی طرح چوتھا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ چوتھا حوالہ شیخ کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف ابن الحمام، ان کی وفات جو ہے 861 یہ فتح القدیر ہے جلد 1 صفحہ 100۔ اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال کثیر من المشائخ انہ یطہر جلدہ لا لحمہ وهو الاصح واختارہ الشارحون، کہتے ہیں کثیر ہمارے مشائخ میں سے بہت ساروں نے یہی کہا ہے کہ اس کا جلد جو پاک ہو جاتا ہے، نہ کہ اس کا گوشت پاک ہوتا ہے، وهو الاصح، اور یہی زیادہ درست ہے، اسی کو شارحین حضرات نے اختیار کیا ہے۔ پانچواں حوالہ میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، یہ ہے احشیۃ الطحطاوی اور مراقی الفلاح، اس کے صفحہ نمبر 169، یہ مراقی الفلاح حسن بن عمار بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، ان کی وفات 1069۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دون لحمہ فلا یطہر علی اصح ما یفتى بہ، کہتے ہیں اس کا گوشت تو پاک نہیں ہوتا، یہی درست مذہب ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور احناف کا مفتیٰ بھی قول بھی یہی ہے۔ اسی طرح یہ چھٹا حوالہ آپ سن لیجئے، یہ ہے حاشیۃ الطحطاوی صفحہ نمبر 169، یہ احمد ابن محمد ابن اسماعیل الطحطاوی الحنفی کی لکھی ہوئی ہے، ان کی وفات 1231 یعنی 1231 اس کی وفات ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، واللحم نجس حال الحیات فقذا بعد الزکات، کہتے ہیں گوشت جو ہے حرام جانور کا گوشت اگر شرعی طور پر اس کو ذبح بھی کیا جائے، اس کا گوشت زندگی میں بھی ناپاک ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے مرنے کے بعد بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں ایک ضمنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ گوشت جب نجس ہے، اسی لیے ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ کتے اور گدھے کا جو گوشت سے جب لعاب بنتا ہے، وہ لعاب بھی کیا ہے، وہ بھی ناپاک۔ خیر، یہاں ساتواں حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ہے رد المختار فتاوی شامی جلد 1 205 صفحہ نمبر محمد امین المعروف ابن عابدین، ان کی وفات 1252 یہ فرماتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لا یطہر لحمہ
على قول الاکثر ان کان غیر معقول هذا اصح ما یفتى به، کہتے ہیں کہ اس کا گوشت پاک نہیں ہوتا، یہی اکثر کا قول ہے، اور یہ غیر معقول بہا یعنی غیر معقول اللحم، غیر محقول اللام جانور کے لیے ہے، جو حرام جانوروں کے لیے، هذا اصح ما یفتى به، تو یہی درست قول ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 8واں حوالہ یہ خلاصۃ الفتاویٰ کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ علامہ طاہر بن احمد بن عبد الرشید البخاری، ان کی وفات 545 ہے، انہوں نے بھی اسی بات کو لکھا ہے کہ اس کا گوشت پاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح 9واں حوالہ علامہ کبیری رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم بن محمد بن ابراہیم الحلبی، انہوں نے بھی یہی حوالہ دیا ہے کہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اس کا گوشت پاک نہیں ہوتا۔ یہی حوالہ جو ہے نا شرح النقایا والے نے بھی اسی بات کو لکھا ہے کہ ہمارے کثیر اور بڑے تعداد میں جو علماء ہیں ان کا یہی مسلک ہے کہ گوشت پاک نہیں ہوتا۔ اب دوستوں ساتھیوں، ان تمام حوالے جات سے آپ حضرات کو معلوم ہوا کہ فقہ حنفی کا مفتیٰ بھی اور راجح قول یہی ہے جس پر ہمارا عمل ہے کہ کتے اور گدھے اور دیگر حرام جانور کے گوشت سے نجاست زائل دور نہیں ہوتا، بلکہ وہ نجس ناپاک ہی رہتا ہے۔ اب جب یہی فتاوی عالمگیری والے نے لکھی ہے کہ گوشت کے بیچنے کا جواز اور عدم جواز کا جو تعلق ہے وہ گوشت کے پاک اور ناپاک ہونے سے ہے، جن کے نزدیک گوشت ناپاک ہی رہتی ہے، جن کے نزدیک گوشت پاک رہتی ہے ان کے نزدیک گوشت کا بیچنا جائز، اور جن کے نزدیک گوشت ناپاک ہی ہوتی ہے ان کے نزدیک گوشت کا بیچنا ناجائز اور حرام، اور اسی پر ہمارا فتویٰ ہے جو ہم نے آپ کو کتابوں سے حوالے جات کے ساتھ ہم نے آپ کو دکھائے۔ اب اس کے بعد میرے دوستوں میں آپ کو کچھ حوالے بتاتا ہوں۔ اب غیر مقلدین کے حوالے کی طرف آتے ہیں، ان کے گھر کی خبر لیتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر کیا کیا چیز حلال ہے۔ یہ سب سے پہلا حوالہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وَيَحِلُّ مَا سِوَاهَا مِنْ ذَوَاتِ الْقَوَائِمِ وَالطُّيُورِ وَحَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَوَبْرٍ وَنَسْرٍ وَرَخْمٍ وَعَقْعَقْ وَلَقْلَقْ وَغُرَابٍ وَخُفَّاشٍ وَهُدْهُدٍ وَطَاؤوس وَخَطَّافٍ وَقُنْفُذَانِ الْفِيرَانِ، یہ جو سارے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں وَيَحِلُّ مَا سِوَاهَا، اور ان کے سوا یعنی زیناب جانوروں کے علاوہ چوپائے پرندے حشرات الحرز حلال ہے، جیسا کہ خرگوش، گدھ، دیسی کوا، سارس۔ یہ سارس جو ہے یہ بطخ کی طرح ہوتا ہے، بطخ نما ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی ٹانگیں بالکل باریک ہیں اور اس کا چونچ جو ہے جو کھانے کی جگہ ہے وہ چونچ ذرا لمبی ہے، اسی کو سارس کہتے ہیں۔ کوا، چمکاڈر، ہدہد، طوطا، ابابیل، یہ سہیا اور چوہے وغیرہ۔ اب دیکھیں ان کے نزدیک ان کے مذہب میں گدھ بھی حلال ہے، چمکاڈر بھی حلال ہے اور کوے بھی حلال ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ کنز الحقائق ہے من فقہ خیر الخلائق، یہ صفحہ نمبر 186 ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہی اسی کنز الحقائق من فقہ خیر الخلائق، یہ بھی آپ یاد رکھیں یہ کوئی معمولی فقہ نہیں ہے، غیر مقلدین کے نزدیک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 185 میں لکھا ہے مردار کا کھانا ان کے نزدیک کیا ہے؟ حلال ہے۔ فَمَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ سَوَاءٌ مَاتَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ بِالْإِسْدِيَادِ سَوَاءٌ كَانَ سَمَكًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا أَوْ كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ إِنسَانًا بَحْرِيًّا أَوْ قَوْسَجًا أَوْ مَارْمَاهِي وَالْجَرِيسِ يَحِلُّ أَكْلُهُ بِلَا ذِبْحٍ، کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک مردار بھی حلال ہے، برابر ہے وہ اپنے آپ پر مرے یا اس کا شکار کیا جائے، برابر ہے وہ جو مردار وہ کیا ہو، مچھلی ہو، گائے ہو، بکری ہو، کتا ہو، خنزیر ہو، انسان ہو، یا تو کوسج کہتے ہیں ایک مچھلی ہے ایک قسم کی سمندری مچھلی، اسی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ تیسرا حوالہ سن لیجئے، کنز الحقائق من فقہ خیر الخلائق صفحہ نمبر 187، امام اہل حدیث علامہ وحید الزمان صاحب کی کتاب، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہ ہے۔ ان کے نزدیک انسان کو بھی کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، حلال ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا آدَمِيًّا مُبَاحَ الدَّمِ
کحربی وزان محسن فلہ قتلہ واکلہ، اگر کوئی شخص کچھ کھانے کو نہیں پاتا سوائے اس آدمی کے جس کا قتل کرنا جائز ہے، جیسے حربی یا وہ مسلمان جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، تو اس بھوکے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے قتل کرے اور اس کو کھائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا مذہب غیر مقلدین کا اور اہل حدیث کا۔ چوتھا حوالہ سن لیجئے، یہاں لکھتے ہیں کہ ہاتھی اور اسی طرح خچر، اس کے حوالے سے کیا ہے ان کے نزدیک؟ وفی البغل والفیل قولان، کہتے ہیں خچر اور ہاتھی میں دو قول ہیں، ایک قول کی روح سے ان کا کھانا جائز ہے، یہ ان کے نزدیک، یعنی ایک قول کے روح سے ناجائز اور ایک قول کی روح سے جائز، تو یہ ان کے نزدیک خود کھچر کا کھانا بھی جائز اور ہاتھی کا کھانا بھی جائز اور حلال۔ اسی طرح پانچواں حوالہ ہم آپ کو دیتے ہیں کنز الحقائق صفحہ نمبر 185 سے، یہ سمندری مچھلی ان کے نزدیک کیا ہے؟ حلال ہے۔ اما حیات البحر التي لا تبقى حیہ فی البر فہی حلال لأنها فی حکم السمک، کہتے ہیں کہ ہاں رہی بات یہ سمندر کی مچھلیاں اور سمندر کے سانپ وغیرہ، ان کے نزدیک سمندر کا جو سانپ ہے وہ بھی حلال ہے۔ کہتے ہیں ان کے حوالے سے آپ بات کرتے ہو تو ان پر بھی یہی قول ہے کہ یہ حلال ہیں چونکہ یہ مچھلی کے حکم میں ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اب یہ اپنے اس مذہب کو چھپانے کے لیے فقہ حنفی کا سہارا لیتے ہیں اور فقہ حنفی پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جن کے مذہب میں گدھ یہ بھی کیا ہو؟ حلال ہو، اور جن کے مذہب میں چمگادڑ حلال ہو، اور جن کے مذہب میں مردار کا کھانا حلال ہو، یہ بتا دیا آپ کو، اور اسی طرح ان کے مذہب میں آدمی انسان کا کھانا بھی حلال ہو، اسی طرح وہ ہاتھی اور خچر اور اس کے علاوہ سمندری سانپ وغیرہ ان کے نزدیک کیا ہو؟ حلال ہو، خنزیر حلال ہو، سب چیزیں ان کے نزدیک حلال ہے، تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب پر اعتراض کریں۔ ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم احناف اہل سنت والجماعت کا مذہب اور مفتبی قول یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کتے کو یا گدھے کو شرعی طور پر ذبح بھی کر دے اس کے بعد بھی ان کا گوشت بیچنا جائز نہیں ہے، تو یہی مسلک ہمارا تھا جس پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کو چھپا دیا ہے۔ اور سب سے آخری تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اہل حدیث علماء کتنے گالی باز ہوتے ہیں، انہوں نے کلب خبیث، ابو فتان، شیطان کے ایجنٹ، چیلے اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دی، آپ نے ملاحظہ فرما لیا اور سن لیا۔ یہی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ ایسا آدمی، اور حقیقت میں یہی آدمی مناسب ہے کہ ان کا مناظر بنے، اور یہی آدمی مناسب ہے کہ اہل حدیث کا رہنما بنے، چونکہ اہل حدیث کو وراثت میں یہ چیزیں سارے ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خیانت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو حدیثیں میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھیں ان تینوں حدیثوں کو یاد کر لیں اور اس مولوی کے جھوٹ اور خیانت کو بھی سامنے رکھ دیں۔ کیا ان احادیث کے بنا پر یہ اہل حدیث کہلوانے کا لائق ہے؟ ارگز نہیں، یہ اہل حدیث کہلوانے کا لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فقہ حنفی مفتہ بھی قول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ فقہ حنفی میں مفتہ بھی قول اور راجح قول اور درست قول یہی ہے کہ اس گوشت کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستہ عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند، نانات بھی کل شکر صدقا وفا کا